अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं समी इब्राहिम। मेरे साथ इस्लामाबाद में साबिर शाकिर, लाहौर में जनाब आरिफ हमीद भट्टी, हमेशा की तरह। और अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। तेज की तला के बावजूद लाहौर में खुदकश धमाका, 6 शहीद, कई जख्मी। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की चौधरी निसार और शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, सख्त इकदामात करने पर जोर दिया। डॉन लीक्स वजीर दिफा का बड़ा बयान, कौम तहकीकाती रिपोर्ट के इंतजार में। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मामला खत्म हो चुका। एक ही मुल्क में 3 सिस्टम चलते हैं, 8 लाख बच्चे इंग्लिश मीडियम में, 22 लाख बच्चे दीनी मदरसों में, 3.25 करोड़ बच्चे उर्दू मीडियम। एलीट के लिए इंग्लिश मीडियम, उनके लिए आम लोगों के लिए उर्दू मीडियम और फिर दीनी मदरसे, तीनों के सिलेबस मुख्तलिफ। हुकूमत बनाई तो करप्शन का सारा पैसा वसूल करके तालीम पर खर्च करेंगे, इमरान खान का ऐलान। अगर ऐसा हो जाए तो एक ही साल में इनकलाब आ जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने निकाहनामे में जहेज के इंदराज के लिए कानून साजी करने की हिदायत कर दी। अगर कानून बन जाए तो जहेज की वापसी के मामलात में खवातीन के मसाइल कम हो सकते हैं। अदालती रिमार्क्स, काश अवामी नुमाइंदे अपना काम समझते तो अदालतों को ये सब ना करना पड़ता। हेडलाइंस आपने सुनी। लाहौर में एक और धमाका और हमला किया गया मरदमशुमारी करने वाली टीम पर। अफसोसनाक बात यह है कि इस किस्म के धमाकों की इत्तला थी, पेश की इत्तला थी। इंतज़ामिया को इल्म था कि ख़ुद कुछ शहर में दाखिल हो चुके हैं, किसी को भी टारगेट बना सकते हैं, तो लेटर भी लिखे गए, लेकिन इसके बावजूद ये धमाका हुआ। उसके फ़ौरन बाद फिर चौधरी निसार से भी बात हुई, CGS जनरल बिलाल अकबर की, शहबाज शरीफ साहब से भी बात हुई। और बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमत को पता चल जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है तो फिर भी ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, ऐसा मौसर बंदोबस्त क्यों नहीं किया जाता कि दहशत गर्दों को नाकाम बनाया जा सके। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं सबसे पहले। भट्टी साहब, ये जो आज का वाक़या हुआ, अलमनाक वाक़या जिसमें 6 शहीद हुए और 16, 17, 18 आदमी ज़ख्मी भी हुए, इस वाक़े की पेश की इत्तला थी। और बेदियाँ रोड का जो वाक़या है, वो जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसका जो सेंटर है वो भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं वहाँ पे, फिर भी ये वाक़या हो गया। हम क्या बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, इस पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम तो दहशत गर्दों के रहमो करम पर है। एक लेटर इनको भेजा गया कि 15/3/2017 को मर्दमशुमारी शुरू होने लगी है और इसकी सिक्योरिटी सख्त कर दी जाए। उस लेटर में वाज़ेह लिखा कि कोई मोटरसाइकिल आकर इनकी गाड़ी के साथ टकरा सकती है। अब मैं इसके अल्फाज पढ़ा सा है ताकि चार्जिंग की जाए, मर्दमशुमारी के अमले को ट्रेन किया जाए और रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर पहुंचे। ये तमाम डिटेल्स इनके पास मौजूद थी। लेकिन अफसोस कि जब भी कोई बड़ा धमाका होता है या इंफॉर्मेशन आते हैं, ये चंद VVIP घरों की या शख्सियात की सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं, जबकि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई करना इनका हदफ नहीं रहता। जब आप सिर्फ एक ख़ानदान या 5-6 ख़ानदान को महफूज करने की जिम्मेदारी लें और बाकी 1.5 करोड़ आवाम को, लाहौर जो 1.5-पौने करोड़ की आबादी है, उसको डाकुओं का रहमो करम या दहशत गर्दों पर छोड़ दे तो फिर इसी किस्म के हादसा होते हैं। इतनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के बाद ये हादसा होना अफसोसनाक है। मेरी इतला के मुताबिक ये इंटरलिंक किया जा रहा है जो चेरिंग क्रॉस ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अल्लाह जन्नत नसीब करे मरहूम DIG अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल सब और दीगर लोग शहीद हुए थे। लेकिन जब तक हुकूमत, आपको हम बार बार कहते थे कि पंजाब दहशत गर्दी की गढ़ है, यहाँ लाहौर में दहशत गर्द मौजूद है, लेकिन अफसोस के आपकी हुकूमत ने रेंजर को कराची की तरह फ्री हैंड नहीं दिया, जिसका रिजल्ट आज फिर आ गया। और नई इतलात के मुताबिक फिर है कि 2 आदमी सियालकोट, गुजरांवाला या मुल्तान में कोई बड़ा ब्लास्ट कर सकते हैं या किसी बड़ी शख्सियत को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे इस ब्लास्ट के बाद सिर्फ IG ऑफिस को सेव किया गया, CM सेक्रेटरीट को सेव किया गया, गवर्नर उसको सेव किया गया, इवन पार्कों में कुछ सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई, अस्पतालों में नहीं बढ़ाई गई, मार्केटों में नहीं बढ़ाई गई। तो लिहाजा ये एक अलमिया है, ये एक मेरा ख्याल है हालत जंग में है, लेकिन शायद ये जंग तवील चलेगी। साबिर, जनरल बिलाल अकबर DG रेंजर्स भी रहे, बड़े उनके इक़दामात थे। कराची ने जो रेंजर्स में कामयाबियाँ हासिल की, इदारे ने की, लेकिन ज़ाहिर है उसको लीड जनरल बिलाल कर रहे थे, अब CGS हैं।
اور آج انہوں نے چودھری نثار سے بھی گفتگو کی ہے ٹیلی فون پر, شہباز شریف صاحب سے بھی, اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آرمی چیف ملک سے باہر ہے تو جو بھی انہوں نے گفتگو کی ہوگی آرمی چیف کے بیہاف پر کی ہوگی. مجھے تو سورسز نے یہ بتایا کہ بڑی سخت انہوں نے اس پر بڑا افسوس کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ جب پیشگی اطلاع ہے تو بھی اس کے بعد یہ واقعات ہوئے, اس کو مؤثر اس کا بندوبست ہونا چاہیے, ہر طرح کے جو ریسورسز چاہیے پاک آرمی کی طرف سے وہ اویلیبل ہیں. آپ کے سورسز کیا کہتے ہیں, کیا گفتگو ہوئی؟ دیکھیں, پہلی بات تو وہ بھٹی صاحب کی بالکل درست ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری. رینجرز کو جو پنجاب میں اختیارات دیے گئے وہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے دیے گئے, ان کو فری ہینڈ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل ایک حقیقت ہے, اور اب انٹیلیجنس ایجنسیز کا کام ہے انفارم کرنا اور ان کو کاؤنٹر کرنا, قابو کرنا اور پری ایمپٹ کرنا. وہ ہے سارا کام ان کا پولیس کا, جو لوکل پولیس موجود ہے, CTD کہہ لیں, جو کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے. تو یقیناً یہ ساری بات, لیکن میں اس انسیڈنٹ کو کچھ اور نظر سے سمیع صاحب دیکھ رہا ہوں. اس میں میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس نظر سے نہ دیکھوں. دیکھیں, APS جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو جو انڈیا کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب چونکہ پاناما کا فیصلہ آنے کو ہے, اس ہفتے آ جائے یا اگلے ہفتے آ جائے, ہفتہ 10 دن کی بات ہے, اور ایک بار پھر تو اس موقع پہ یہ خودکش حملہ اور وہ بھی سیکورٹی فورسز پہ, ان کو کیا پیغام دے رہا ہے دشمن جو ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی پاکستان کے اندر انٹرنلی کوئی چینج, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی اس طرح کی کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے تو فوراً ہی را بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, افغانستان والے بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں, اور باقی اس طرح کے کردار جو کہ نہیں چاہتے کچھ نہ کچھ کہ پاکستان میں کوئی اچھائی ہو, کوئی بہتری ہو, وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انٹر لنک ہیں. یہ آرمی پبلک اسکول کے اٹیک سے شروع ہوا تھا اور یہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. بھٹی صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی ہے صابر شاکر نے کہ یہ جو حملہ ہے اس کو صرف ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں سمجھنا چاہیے. جو دشمن کا پیغام ہے سیکورٹی فورسز پہ جو حملہ ہے اس وقت, اور یہ جو صابر نے بات کی ہے کہ جب بھی کوئی حکمرانوں کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے, اب جیسے پاناما کا فیصلہ آنے والا ہے یا اس سے پہلے عمران خان صاحب کا دھرنا تھا, طاہر القادری صاحب کا دھرنا تھا, جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, کوئٹہ ہو, پشاور ہو, یہ اس طرح کی دہشت گردی کی واردات ہو جاتی ہے جس کا مقصد خوف و ہراس پھیلانا. یہ لاہور کا جو واقعہ ہے وہاں پر آپ کی آفیسر سے بات ہوئی ہوگی, لوگوں سے بات ہوئی ہوگی, کیا اس امکان پر بھی کوئی غور کر رہا ہے یا وہاں پر یہ اجازت نہیں حکمرانوں نے دی کہ اس اسپیکٹ کو بھی انویسٹیگیٹرز دیکھیں؟ سمیع صاحب, صابر صاحب نے جو فرمایا ہے نا, اس سے اختلاف کرنا حقائق سے چشم پوشی کرنا ہوگی. اس حقیقت سے میں تو انکار کر ہی نہیں سکتا. آپ نے جب دھرنا عروج پر تھا تو دیکھا ہوگا کہ کیا ہوا, کس طرح بلاسٹ ہوا اور اس کو کس طرح. اس کے بعد 5-6 ایسے حالات آئے جب حکومت کی ویکنس بہت زیادہ بڑھنے لگی, حالات حکومت کی گرفت سے نکلتے لگے. آپ کی افواج ان کو کہتی رہی کہ نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کرے, لیکن کبھی LOC پہ فائرنگ ہو گئی, کبھی کسی جگہ بلاسٹ ہو گیا, کبھی لاہور چیرنگ کراس بلاسٹ ہو گیا, کبھی 7 شریف مر ہو گیا. اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. میں تو کم سے کم کرنے کی گستاخی نہیں کروں گا. ماضی ان کا بتاتا ہے کچھ لوگوں کو, پاکستان کی کچھ طاقتوں کو بچانے کے لیے امریکہ, انڈیا, افغانستان اپنا رول ادا کرتے ہیں کہ کئی صورتوں میں. اصل گزارش یہ ہے کہ ہمارے ادارے نیشنل ایکشن پلان والے کیوں نہیں جواب دہ ہوتے. کتنی دیر آپ اپنی فوج کی اور پولیس کی اور عوام کی قربانیاں دیں گے, اور ہمیں کتنی شہادتیں چاہیے, کتنے خون چاہیے, کتنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہے, کتنے بچوں کو یتیم کرنا ہے. آخر آپ کی حکومت جب تک آپ کے سارے ادارے انڈیپینڈنٹ کام نہ کریں گے, سمیع صاحب, یہ زیادہ تباہیاں ہوتی رہیں گی. خالی فوج اور عدلیہ پاکستان کو نہیں بچا سکتی. اس میں آپ بلال اکبر صاحب نے جو آج فون کیا ہے, انہوں نے کوئی گانے تو نہیں سنے ہوں گے. یہ پہلے دن سے ہی ہے کہ ایک جھوٹا سا حکومت بیان دے دیتی ہے, سیکورٹی بنا لی ہے, دہشت گردوں کو اجازت نہیں دے گی. کیا دہشت گرد آپ کو درخواست دیتے ہیں کہ پلیز مہربانی کر کے مجھے لاہور میں 2 بلاسٹ کرنے دے؟ عجیب و غریب ان کے بیانات ہوتے ہیں حکمرانوں کے. ایک کمیٹی بن گئی, انتظامات سخت کر دی گئی. بھائی پہلے نرم کیے کیوں گے؟ دہشت گردی کے خلاف سلسلہ رکتا کیوں ہے کارروائی کرنے کے لیے خلاف؟ اب جیلی سی پولیس سے روزانہ
پریس ریلیزیں جاری کرتے ہیں کہ ایک سرچ آپریشن ہوا جس میں 150 لوگ پکڑے گئے. اب تک میرا خیال ہے 20,000 سے زیادہ پکڑے گئے ہیں. ان میں سے ثابت کریں کہ 10 دہشت گرد ہیں. آپ عوام سے اس سے پہلے سمیع صاحب آپ کا 1 منٹ چاہوں گا, یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ گارڈن ڈیفینس میں جو بلاسٹ ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ گیس سلنڈر سے ہوا ہے, سوئی گیس سے ہوا. سوئی گیس وہاں تھی نہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں حکومت کو, چیلنج لا منسٹر کو, کہ وہ بھی بلاسٹ تھا, دہشت گردی تھی جس کو انہوں نے لوگوں کے خون کو چھپا دیا, لوگوں کے خون کو مٹا دیا کہ دہشت گردی کی واردات. تو یہ آپ کہتے ہیں ادھر سوئی گیس تھی, گیس کا تو کنیکشن ہی نہیں تھا. آپ نے کہا سلنڈر پھٹے, سلنڈر بالکل سلامت نکلے. آپ نے کہا ٹرانسفارمر پھٹا. جب حکومت آپ کو جھوٹ اور طفل تسلیوں سے چلائے اور میرٹ کی بجائے دہشت گردوں کو تعقب کرنے کی بجائے سیاسی مخالفین کو کچلنے پر ساری محنت کرے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ایسی قوم کا. یہ صابر, یہ بڑی اہم بات کہی ہے بھٹی صاحب نے کہ جس طرح یہ قیاس کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی وہ سلنڈر تھا, وہ یہ تھا, انفارمیشن وزیر کچھ کہہ رہے ہیں, میئر لاہور کے کچھ کہہ رہے ہیں, ایک کنفیوژن اس میں پھیلایا. بلال اکبر صاحب, نارملی فوج کی طرف سے ہر دھماکے کے بعد سول انتظامیہ سے بات نہیں ہوتی, لیکن آج منسٹر فار انٹیریئر سے اور شہباز شریف صاحب سے بطور خاص گفتگو کی ہے جنرل بلال اکبر نے. کیا انہوں نے کس پہلو پہ بات کی ہوگی؟ کیا اب ہم رینجرز کے لیے مزید اختیارات دیکھ سکتے ہیں؟ وہ جیسے بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ اداروں کو جو اختیار چاہیے, کیا اب ادارے دے آر گوئنگ ٹو پٹ دیئر فٹ ڈاؤن کہ ہمیں یہ اختیار چاہیے کیونکہ یہ تو اب عوام کی زندگی سے ایک سیدھا کھلواڑ ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں, یہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1-2 بلاسٹ سے یہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیں گے سول گورنمنٹ, تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کوئٹہ میں کتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وکلا کی ایک سینئر موسٹ وکلا جو بلوچستان کی پوری وہ لوٹ کی لوٹ ہی شہید ہو گئی. اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رپورٹ آئی تھی. اس رپورٹ میں وہ سارے جو حکمران اور حکمرانوں کے ادارے اور وزارتیں, وہ سارے کے بارے میں انہوں نے ایک چارج شیٹ ہے, وہ اگر اس کو پڑھا جائے اس پہ تو اتنا شور مچایا گیا کہ جی ہم جائیں گے, عدالت میں جائیں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ایک دلیرانہ رپورٹ دی تھی اور انڈیپینڈنٹ رپورٹ دی تھی جس میں ننگا کیا تھا انہوں نے سب کو, یہ تو ساری گورنمنٹ اس کے پیچھے پڑ گئی. ساری چیزیں اپنی جگہ, اس کے بعد بھی کوئی اصلاح ہوئی, کوئی اصلاح نہیں ہوئی. تو یہ بات, اور جسٹ اپنا جنرل بلال اکبر صاحب نے کیا کیا ہوگا, انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا ہوگا, اور کیا ہونا ہے جب ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. مردم شماری میں آج ناظم لاہور نے یا میر نے جو موقف تھا ذرا وہ تو سنوائیے اگر آپ مناسب. جی میں پروڈیوسر صاحب وہ ذرا دیکھ لیں اگر وہ فوٹیج مل جائے جس میں وہ عجیب و غریب قسم کی گفتگو, جب تک وہ فوٹیج ملتی ہے. لیکن بھٹی صاحب, جنرل بلال اکبر کی جو گفتگو ہے یہ نارملی اس طرح سے ہوتا نہیں ہے. یہ ایک بڑا ایسا ہے کہ جیسے جی ایچ کیو نے بڑا ڈس سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے جس انداز میں یہ ساری معاملے کو ہینڈل کیا گیا. یہ ذرا میئر کی گفتگو بھی سن لیں پہلے, جیسے آپ نے کہا تھا. یہ دہشت گردی ہے یا کیا ہے, ابھی جو متعلقہ ادارے ہیں اب اس کے بارے میں تحقیقات کر رہے ہیں. حتمی ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی تک نہیں آئے. گیس کا سلنڈر اب اتنا یہ بڑا ایک ویپن بن گیا ہے گیس کا سلنڈر, اور جو گاڑیوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں. جیسے ہی رپورٹ فائنلائز ہوتی ہے تو انشاءاللہ میڈیا کو اس کے بارے میں آگاہی دے دی جائے گی. گیس کا سلنڈر اور جیسے ہی رپورٹ فائنلائز ہوتی ہے, یہ وہ ہیں مبشر صاحب جن کو بالکل آخر ٹائم پہ کہا جاتا ہے کہ کلثوم صاحبہ کی سفارش پر نواز شریف صاحب نے لاہور کا میئر نامنیٹ کیا, اور خواجہ حسان صاحب جن کو شہباز شریف صاحب بنانا چاہتے تھے میئر, ان کو پیچھے ہٹایا گیا تھا. تو یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور یہ کیا پیغام دے رہے ہیں بھٹی صاحب؟ سمیع صاحب کتنی بدقسمتی ہے یہ دہشت گرد جو میرے ملک کو کھا رہے ہیں, میرے فوجی جوانوں کو شہید کیا, میرے راہگیروں کو شہید کیا. یہ ان کا نام بھی کھل کے نہیں لے رہے کہ انہوں نے خودکش حملہ کیا, ادھر سر ملا ہے. 3 دن پہلے خاکہ پولیس نے جاری کیا تھا کہ اس شکل کا ہے جو انہیں ایجنسیوں نے رپورٹ دی. اس کے بعد انہوں نے ڈیفینس میں بھی یہ کیا. یہ حکومت کی جو ایک پالیسی ہے نا, دہشت گردی اور کرائم کو ختم کرنے کی بجائے چھپائیں, لوگوں سے خفیہ رکھیں, حقائق کو سامنے نہ آنے دیں. ان کی کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہی, اسی وجہ سے پاکستانی سرنیش پہ آ چکا ہے کہ اب دہشت گردی کا جن بوتل سے نکل چکا ہے, معاشی دہشت گردی کا نکل چکا ہے. لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر حکومت کو اب بھی انٹرفیرنس کر کے رینجر کو مکمل اختیار نہ دیے گئے تو خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں پھر کسی ماں کے بچے
کوئی جوان بالکل درست آپ کی بات، بالکل اچھا خدا نہ خواستہ نقصان نہ ہو. بالکل سے. اچھا صابر، اس موقع پر جس وقت یہ لاہور میں دھماکہ ہوا اور پاک فوج کے جوان شہید ہوئے، یعنی یہ بالکل پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے لاہور میں یہ دھماکہ کیا گیا، اور انڈیا کے بارڈر سے بڑا نزدیک ہے وہ بیدیاں روڈ کا حصہ، جو اس طرف جائیں انڈین بارڈر نزدیک آتا جاتا ہے. لیکن ایسے موقع پر وہ عابد شیر علی صاحب کی ایک شرمناک سی سٹیٹمنٹ آئی، وہ ریلو کٹو پھٹی چیز. ان حکمرانوں کی جو ترجیح ہے، نہ پاکستان ہے نہ پاکستان کے عوام کا مفاد ہے. جیسے قوم رو رہی ہے اس وقت اور لہو لہو ہے لاہور اور ہر طرف دھماکے ہو رہے ہیں، اور یہ اس طرح کے بیانات یہ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ کوئی سنجیدگی ہے اس گورنمنٹ میں؟ نہیں، وہ اصلاحات لا رہے ہیں، پولیس میں وردیاں چینج کر دی ہیں، وردیوں کا ٹھیکہ کسی کو دے دیا ہے. وہ میرا خیال ہے کہ وردیاں کوئی آدھی صحیح سل کے آئی ہیں، آدھی خراب سل کے آئی ہیں. وہ تو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. اور سندھ میں اس آئی جی کو نکال دو، آج کابینہ وہاں پہ بیٹھی ہے. اللہ ڈینو نے خواجہ نے کیا ایسا کام کیا ہے؟ کون سی عدی کی وہ بات نہیں مانی جس کی وجہ سے وہ اب وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتے؟ وہی دیکھیں کہ ان کا کبھی بھی پنجاب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کس کو آئی جی لگانا ہے، وفاق کیا چاہتا ہے، صوبہ کیا چاہتا ہے، جونیئر کون ہے، سینئر کون ہے. کے پی کے میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے. وہاں پہ بھی گریڈ 20 کے آفیسر کو آئی جی لگا دیا وفاق نے، اور 21 کو اگنور کیا، اور وہ پھٹا چل رہا ہے اختر علی شاہ صاحب کا اور صلاح الدین محسود صاحب کا. دوسری جانب آپ سندھ چلے جائیں، وہاں پہ بھی آئی جی کے اپائنٹمنٹ کا جھگڑا چل رہا ہے. پوری کی پوری صوبائی حکومت جو ہے وہ ایک آئی جی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور جوڈیشری میں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے. پوری کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ ہوا کہ جناب آئی جی کو وفاق کے حوالے سے کتنی افسوسناک بات ہے، کابینہ نے یہ اس کے لیے تو اجلاس نہیں کیا کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی. لیکن یہ کیسی گورنمنٹ ہے؟ کچرا اٹھا نہیں سکتے شہر سے، وہ ملک ریاض صاحب اٹھا رہے ہیں. باغوں میں پانی دے نہیں سکتے، وہ باغ بھی ملک ریاض صاحب نے کہا کہ میں اس کو چلا دیتا ہوں. یہ کس قسم کی سندھ کی گورنمنٹ ہے یا یہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے؟ یہ ان کے صرف پیسہ مال بنانا ان کا کام ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی اور مسلم لیگ نواز کی تو پوری کی پوری توجہ سمیع صاحب اس وقت ہے کہ پاناما کا فیصلہ کیا آ رہا ہے، آنے سے پہلے پتہ چل جائے، اور جو آئے گا اس کو آپ نے زائل کیسے کرنا ہے، اس کا اثر اس کو رجسٹ کیسے کرنا ہے، اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے کیسے بچنا ہے. وہ تو ساری کی ساری مشینری، تمام اس کے ادارے اس پہ لگے ہوئے ہیں اور لوگ جلتے ہیں. بھٹی صاحب، یہ وہاں پر جو بیوروکریسی ہے، جو لگائے تو اپنے ہی افسران ہیں سارے، لیکن کوئی خدا ترس بیوروکریٹ، کوئی دلیر آدمی کو ایسا ہے جو پنجاب کے حکمرانوں کو یہ بتا سکے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ ہونے دے رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. رینجرز کو اختیار دیں، پاک فوج کو اختیار دیں. ان دہشت گردوں سے عام قوانین کے تحت ہم نہیں نبٹ سکتے. سمیع صاحب، میں گزارش کرتا ہوں، 90% لوگ میاں صاحب کی خواہش کے تابع ہیں، غلامانہ سوچ کے مالک ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا 100% اچھے افسر ہیں. لاہور میں اگر آپ مجھے کہیں نا کسی کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، 2 یا 3 افسر سے زیادہ بہتر نہیں ہے جن کو میں ریکویسٹ کروں کہ اس سے انصاف کر دیں. ادروائز سارے غلامانہ ذہن کے مالک ہیں جو ایک خاص گھر کو جا کے سلام کرتے ہیں، ان کی ریکمنڈیشن پہ لگتے ہیں. میرٹ نام کا کوئی وجود ہے نہیں. اور ابھی آپ کر رہے تھے بات اسلام آباد کے پی کے سندھ کے آئی جی کی. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں جو سندھ حکومت چاہے گی وہی آئی جی وفاق لگائے گی. 3-4 دن یہ پناما سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے ڈرامہ کیا گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے آپ کی. نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ایک ہیں. اور یاد، اچھا میں آپ کو ایک آخری بات بتا رہا ہوں. جی نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں وہی ہوگا جو سندھ حکومت چاہے گی. آپ 2-4 دن بعد جب بے نظیر کی شہید کی حکومت تھی نا وفاق میں، پنجاب میں تھی، تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ایک دفعہ انہوں نے آئی جی کا نام ریکمینڈ کر کے بھیج دیا. تو نواز شریف کا آن ریکارڈ ہے، میں ڈھونڈتا ہوں. جی بھٹی صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، چوکیدار لگا دوں گا. اسی موضوع گفتگو جاری رکھیں گے، اور وزیر دفاع کا بھی ایک بڑا بیان ہے، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے جس انداز میں گورننس کی جا رہی ہے اس کی بات ہو رہی تھی، آئی جیز کی جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. لیکن میں ناظرین کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو کے پی کے میں آئی جی کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اس میں جو صلاح الدین محسود صاحب جن کو آئی جی لگایا گیا، وہ ناصر درانی صاحب جو وہاں سے ریٹائرڈ ہوئے آئی جی، ان کے نمبر 2 تھے.
اور ان کو ان کی ریکمنڈیشن پر آئی جی لگایا گیا. یعنی اس میں جو کے پی کے گورنمنٹ ہے, تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے, اس نے اپنی مرضی سے کسی آئی جی کو نہیں لگایا, بلکہ تاکہ سسٹم میں کنٹینیوٹی رہے. جو ناصر درانی صاحب جو پہلے آئی جی تھے, ان کے جو نمبر 2 تھے, ان کو ان کی ریکمنڈیشن پہ لگایا, لیکن اختر علی شاہ صاحب نے اس کو ریزسٹ کیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقامی وہاں پر مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, ان سے بڑا گہرا تعلق ہے, اور یہ ایک پروپیگنڈے کے لیے ایک بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس طرح پروپیگنڈے کے لیے آفیشلز کو یوز کرنا. بہرحال مسلم لیگ نون ایسے موقع پر یہ سب باتیں ماضی میں بھی کرتی رہی ہے, اب پھر کر رہی ہے, اور اس کے وکٹم جو ہیں وہ پاکستان کے عوام بنتے ہیں وکٹم. صابر, میں جو خواجہ آصف صاحب اسی سارے, کیونکہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس وقت جو ملک کی سیکیورٹی سے حال ہے, ہمارے حکمران کس طرح پاکستان کی سیکیورٹی کو لیتے ہیں. ڈان لیکس اس حوالے سے ایک بڑا اہم معاملہ تھا. کل خواجہ آصف صاحب نے ایک گفتگو کی ہے ایسے موقع پر جب پوری قوم انتظار کر رہی ہے اس تحقیقاتی کمیشن کا جو انہوں نے اپنے ہی ایک بڑے قریبی جج کی سربراہی میں بنایا, اور نثار صاحب کہہ چکے ہیں چودھری صاحب کے اس میں بڑے آپس میں اختلاف کی وجہ سے ابھی تک رپورٹ نہیں آئی. کیا فرما رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ وزیر دفاع ہیں, اور وہاں پر جو اس حوالے سے گفتگو ہے اس کے بارے میں کیسے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں, ذرا یہ سن لیں. میرا اس میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے. میں ان کی کسی ڈسکشن میں بھی کوئی میری شمولیت نہیں رہی, قطعی طور پر نہیں کروں. وزیر دفاع ہیں, اس قسم کے معاملات میں جن کا تعلق ڈائریکٹلی نیشنل سیکیورٹی سے ہے, نہ وہ ڈسکشن میں ہیں نہ کسی طرح ان کو علم ہے, لیکن پھر آگے کیا فرماتے ہیں ڈان لیکس کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ دس از این ایشو وچ از مائی اسیسمنٹ. میں کوئی اس کو نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی آپ کو آفیشیل انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوں. دس از مائی اسیسمنٹ کہ دس ایشو از آئی تھنک از بیہائنڈ اس. میرا اندازہ ہے, میں کوئی اس میں کوئی کنکلوسیو بات آپ کو نہیں بتا سکتا. صابر, یہ اور میں آپ کو یہ یاد دلا دوں, اگر وہ آپ چاہیں گے تو وہ کلپس بھی ہم سنوا دیں گے. جس وقت راحیل شریف صاحب کا سعودی فوج میں جانے کا معاملہ تھا, اسی انداز میں گفتگو کی تھی انہوں نے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے, میں اس میں شامل نہیں ہوں, لیکن یہ ہو گیا اور وہ تھا. اب ڈان لیکس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے, یہ معاملہ پیچھے رہ گیا ہے پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے. یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے. اس نے, میں تو کل شام سے رات سے جب میں نے یہ انٹرویو دیکھا, بہت سارے لوگوں سے میں نے بات کی, تو جس سے بھی بات ہوئی ہر طرف ایک بڑا اضطراب تھا کہ قوم تو اس کمیشن کا انتظار کر رہی ہے, اور یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا, ایک دو بات میں بتاؤں. یہ دانستہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کچھ نہیں پتا. طریقہ ہے ان کا, طریقہ واردات ایسے ان کا انفیکٹ کنوے کرنے کا یہ کرتے ہیں انٹرنیشنل پلیئرز کو, ان کو کنوے کرتے ہیں بیرون ملک کی. جو دیکھیں جی وزارت دفاع جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, میں وزیر دفاع بھی ہوں لیکن مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا, میں کسی میٹنگ میں نہیں ہوتا, وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ دانستہ یہ کرتے ہیں, اس میں کوئی بڑی یعنی یہ بات کہنا کہ میں کسی گفتگو میں شریک نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج ہمیں کسی معاملے میں شریک نہیں کرتی. ایک طریقے سے فوج کی بیشنگ, یہ کیلکولیٹڈ بات ہے, الفاظ کا چناؤ. اور دوسری بات یہ کہ یہ بلف کروا رہے ہیں, اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بلف ہے کہ جناب یہ ایشو ختم ہو چکا ہے ڈان لیکس کا, اور یہ ختم ہو چکا ہے, مردہ گھوڑا ہے. اس کے بعد پاناما کے بارے میں بھی آج عابد شیر علی صاحب یہی بات کر رہے تھے کہ یہ کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ساری بلفنگ ہو رہی ہے. کرپٹ آدمیوں کو پاکستان میں پکڑا جائے یہ معجزے سے کم نہیں ہے عابد شیر علی کی, یہ بات اس حد تک تو درست ہے. یہ ساری بلفنگ ہو رہی ہے, اور ان کو پتہ ہے حقیقت کا کہ ڈان لیکس کہاں پہ پڑی ہے, کہاں تک پہنچا ہوا ہے معاملہ, کہاں پھنسا ہوا ہے. وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان خود بتا چکے ہیں, ان سے زیادہ باخبر تو یہ نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ, ہاں البتہ ایک وزیر دفاع صاحب نے ایک بہت بڑا قضیہ کھڑا کر دیا تھا, ٹویٹ بھی کرتے ہیں یہ, وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے دیکھا دیکھی نا, انہوں نے وہ اسرائیل کے جعلی منسٹر کا کوئی بیان تھا اس پہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ جناب ہم, میرا خیال ہے کوئی ایٹم بم استعمال کریں گے, کیا تھا کوئی اس طرح کی چیز. وہ ایک یونائٹڈ نیشن میں ایک عجیب و غریب قسم کا مسئلہ بن گیا پاکستان. پھر اس کے بعد وضاحتیں, تو جو چیزیں انہوں نے نیوکس کے بارے میں وزیر دفاع جو بھی کرے گا اپنے بڑی کیلکولیٹڈ موو ہوگی, کیونکہ اس وقت جو ویسٹرن پاورز ہیں یا جو لوگ پاکستان کے حکمرانوں کو کنٹرول کرتے ہیں, جن کی مہربانیوں سے یہ حکمران ہیں, وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. تو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں جو ٹویٹ ہوگا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے جس کی وجہ سے وہ کیا جائے گا. تو
حالانکہ یہ ان کا سبجیکٹ ہی نہیں تھا، لیکن وہاں پہ ان کو بڑا علم تھا کہ جناب ہم اسرائیل میں بھٹی صاحب، ٹھیک ہے نا، اگر بھٹی صاحب یہ خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، آپ تو خیر ہمیشہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بڑے پر امید ہیں، فضول میں پر امید لوگ ہیں، لیکن یہ جو بات کہی ہے، جو آپ جن خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں، میں اس میں کوئی مجھے کبات نہیں ہے کہنے میں کہ خواجہ صاحب کی جو بات ہے وہ خدشات مجھے تو حقیقت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں بھی آپ سے یہی کہا، میں نے کہا تھا جس دن پراما کا ایشو آئے گا اس دن میں اظہار کروں گا۔ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر یہ میرا خیال ہے پاکستان کے ہیں ڈیفنس منسٹر، جہاں تک میری اطلاع کے مطابق، تو آپ اندازہ کریں یہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیگ کی سامادی ہو گیا، جس کو پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف اور تمام کور کمانڈرز کی میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا کہ یہ سیکورٹی بریچ ہے اور ایک پلانٹڈ سٹوری ہے، اور جس کو خود پرائم منسٹر ہاؤس نے تردید کیا، یہ اس کو کہہ رہے ہیں قصہ ماضی ہو گیا۔ اب ان کے نزدیک پاکستان کی جی فوج کی ایک موقف ہے، کور کمانڈرز میٹنگ کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ ہے، اس کی حیثیت ایک ردی کی ٹوکری نہیں ہے۔ لیکن سامی صاحب نہایت احترام سے، نہایت ادب سے، ہم ان اداروں کو بارے میں اگر کوئی انگلیاں اٹھاتا ہے یا ناحق ان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فیکٹس لوگوں تک بتائیں۔ ہمیں 4 نوٹس مل جاتے ہیں، لیکن یہ ادارے کیوں نہیں بولتے؟ یہ اداروں کی طرف سے ISPR کی طرف سے یہ ٹویٹ کیوں نہیں آیا کہ ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یہ مردہ گھوڑا نہیں ہے، یہ جس نیریٹو انڈیا کو لے کے جا رہا ہے ہم اس کو نہیں بھول سکتے۔ کب تک ہم ان کے لیے نوٹس کرتے رہے، کب تک ہم ان کے لیے مشکلات کرتے رہے؟ ہر چیز کی پابندیاں ہم پر ہی ہیں۔ یہ ادارے کیوں اتنے بے بس ہو گئے ہیں؟ کیا خواجہ آصف کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی وہ آپ اپنے منہ سے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے؟ کوئی محب وطن اپنی پاک فوج کے بارے میں وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا جو خواجہ آصف نے ماضی میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریر کی تھی۔ نہایت احترام سے یہ فوج عسکری قیادت اپنا بھی رول ادا کرے، ہمیں نشانہ نہ بنوائے۔ ہم مزدور آدمی ہیں، فقیر آدمی ہیں، ہم روٹی کمانے آئے ہیں، لیکن یہ اپنا رول بھی ادا کریں۔ لیکن بھٹی صاحب، میں صابر مجھے یہاں پر تھوڑا سا رسپونڈ کرنے دے۔ دیکھیں بھٹی صاحب میری بات سنیں، ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے، کوئی اپنا رول ادا کرے یا نہ کرے۔ پاکستان کے لوگ ARY کو دیکھتے ہیں، یہ سکرین پاکستان کے لوگوں کی امانت ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ہم لوگوں کی بات، اداروں کی بات، حکومت کی بات ہم کرتے رہیں گے۔ کوئی اپنا رول، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، کوئی اپنا رول ادا کرے یا نہ کرے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ جی صابر۔ اور دوسرا میں بھٹی صاحب کو کہوں، بھٹی صاحب آپ اتنے سادہ سے مزدور نہیں ہیں، اتنی بھی وہ سادگی اچھی نہیں ہوتی، آپ اچھے خاصے ماشاءاللہ حلوے والے مزدور ہیں، آپ ہائی ٹیک مزدور ہیں، بڑا زبردست ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی یہ خواجہ آصف صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ڈان لیگز مردہ گھوڑا ہو چکا ہے، یہ اس کے بعد آیا ہے جب آرمی چیف نے خود یہ بیان دیا تھا، جوانوں سے خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی ہماری فوقیت میں نمبر 1 پہ ہے، پاکستان نمبر 1 پہ ہے، قومی ادارے نمبر 1 پہ ہیں، شخصیات ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد حسین حقانی کے قضیے کے بعد DGISPR کا جو ٹویٹ تھا وہ بھی اس سے متعلق تھا کہ ہماری جو بات تھی، اداروں کی بات، وہ سچ ثابت ہوئی حسین حقانی صاحب کے بارے میں۔ تو بھٹی صاحب یہ چیزیں دیکھ لیا کریں، کیونکہ یہ چیزیں اس کے بعد نوٹ کر لی جاتی ہیں، خواجہ صاحب نوٹ کرتے ہیں اور باقی بھی، اور پھر پنڈی میں اہم ہے، میں سینڈوچ نہیں بننا، یہ بتا دیں خواجہ آصف صاحب نے کس کے موقف کو ڈینائی کیا ہے، کس کے موقف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، صرف لفظوں میں یہ بتا دیں۔ نہیں بھٹی صاحب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ صرف دوست نہیں، میں بریک پر جانا ہے، بریک سے آنے کے بعد ہم اسی پر بات کریں گے، عمران خان کے بیان پر بھی بات کریں گے۔ ایک بڑا بیان دیا انہوں نے کہ کرپشن کا پیسہ لے کے تعلیم پہ خرچ کریں گے، اور اگر جتنی کرپشن کا مال ہے 5% بھی تعلیم پہ خرچ ہو گیا تو پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ اور جو بھٹی صاحب نے سوال کیا ہے کہ خواجہ صاحب نے یہ کہا کس کو مخاطب کر کے ہے، کس کے بیان کی نفی کی ہے وزیر دفاع نے، ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے بھٹی صاحب کا ایک سوال تھا کہ خواجہ صاحب نے یہ جو ڈان لیگز کے بارے میں بات کی ہے یہ کس کے پیغام کی نفی کی ہے۔ پہلے میں ان کو یہ عرض کر دوں کہ یہ تو بالکل جو آڈینس تھی وہ ڈومیسٹک کے علاوہ یقیناً پاک فوج بھی اس کو سن رہی تھی، تو جو کور کمانڈرز کا جو بیان ہے
یہ اس کے بارے میں ان کا رسپانس تھا. ہمیشہ سے وہ اسی طرح کا نپت اللہ رسپانس دیتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ فوج ریسٹرین اس وقت کر رہی ہے ہر چیز سے. جو ڈاکٹرین ہے ان کی اسٹے ریلیونٹ اس پر عمل کر رہی ہے. دشمن بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑی اچھی سوچ ہے. جمہوریت کو ہی پاکستان میں چلنا چاہیے, ہر ادارے کو اپنی حد میں رہ کر کام کرنا چاہیے. لیکن صابر آپ کیا کہیں گے کہ یہ تو جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو ریسٹرین شو کر رہے ہیں, ان کو پتھر مارنے والی بات ہے کہ آپ آؤ, ہمیں ہٹاؤ, ہمیں شہید کرو تاکہ پھر ہم عوام کے پاس جائیں. یہ تو ان کی بڑے دنوں سے کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم مظلوم بن جائیں, ایسا نیریٹو بلڈ کیا جائے کہ جس کے ساتھ ہم مظلوم بن کے ساتھ جائیں, قوم کے سامنے جائیں, دنیا کو بتا سکیں کہ یہ دیکھیں ہمیں فارغ کرنے لگے ہیں. یہی الزام جنرل راحیل شریف پہ لگاتے رہے ہیں, جنرل رضوان پہ. اب پہلے اسی پروگرام میں, اسی انٹرویو میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے. پہلے تو جنرل کیانی کو صرف رگیتے تھے, جنرل پاشا کو, جنرل ظہیر الاسلام عباسی کے بارے میں بھی یہ کہا کہ کوئی میں بتا نہیں سکتا, بتاؤں گا نہیں کون لے کے آیا تھا ایکسٹینشن کی بات. اب جنرل راحیل شریف کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے سارے انٹرویو کو ہمارے ملٹری لیڈرشپ کو بار بار سننا چاہیے, اور میں تو یہ دعا کروں گا کہ کرنا چاہیے. بھٹی صاحب, میں یہ اس دعا کے ساتھ دوسری سٹوری پہ جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں وہ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے دفاع میں بھی کبھی کوئی بات کہیں, ان کے لیے بھی اچھے جذبات رکھیں. یہ میری دعا ہے. اور اب میں عمران خان صاحب کی سٹوری آپ کو شارٹ سنانا چاہتا ہوں. آج انہوں نے ایک بڑی بات کہی کہ کرپشن پاکستان تعلیمی نظام, انہوں نے کہا کہ 2-3 ہیں جس میں غریب کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور اگر کرپشن کا پیسہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں ان کو ملتا ہے تو وہ سارے کا سارا تعلیم کے لیے دے دیں گے. ذرا ان کی گفتگو سن لیں جو آج انہوں نے کہی. انشاءاللہ ہماری حکومت جب آئے گی سینٹر میں بھی, تو جو بھی ہم کرپشن کا پیسہ پکڑیں گے وہ سیدھا تعلیم کے اندر جائے گا. بھٹی صاحب, سوئٹزرلینڈ میں پاکستانیوں کے $200 بلین پڑے ہوئے ہیں. کرپشن کے ہی ہیں تقریباً وہ سارے, اور بھی بڑے پیسے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اور 2014 جولائی میں ایک معاہدہ ہونے لگا تھا سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ, جس کے تحت ہم یہ پیسے ہم لے بھی سکتے تھے, لیکن اس گورنمنٹ نے جان بوجھ کے وہ معاہدہ نہیں کیا. تو اگر یہ کرپشن کے پیسے تعلیم میں چلے جائیں تو انقلاب نہیں آ جائے گا؟ سبھی سب گزارش ہے, میرا تو ڈے فرسٹ سے یہی موقف ہے. دہشت گردی نے پاکستان کا اتنا نہیں نقصان کیا جتنا معاشی دہشت گردی. معاشی دہشت گردی ایک کرپشن کی ریزن ہے, اور دشمن ملک بھی چال ہے. کوئی بھی یہ معاشرہ پاکستان اس وقت تک قوم نہیں بن سکتا جب تک کرپشن کا خاتمہ, تعلیم اور صحت کی سہولتیں آپ عوام تک نہ پہنچائے. جو مرضی کر لیں, ترقی آپ کر ہی نہیں سکتے انصاف کیے بغیر, عوام کو صحت اور تعلیم کی سہولت دیے بغیر. یہ بیسک چیز ہے. اللہ کرے کہ خان صاحب اگر آئیں تو اس پہ عمل بھی کر پائے. یار اب صابر, یہ اگر ہم پولیٹیکل ہسٹری کو عوام کے مفاد سے دیکھیں, اس سے بڑا سیاسی بیان کہ پاکستان میں جو تعلیم کا شعبہ نگلیکٹڈ ہے, اور جیسے عمران خان صاحب نے سارا وہ بیان کیا کہ کتنے زیادہ ہمارے بچے جو ہیں وہ غریب کا کہاں کون سے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یہ کرپشن کا پیسہ اگر آ جائے, اس کا سارا تو کیا 5% بھی اگر ہمارے تعلیمی سیکشن کو مل جائے تو یہ جو بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز کے اونرز ہیں بڑا مال بنا رہے ہیں, اور جہاز میں وہ ادھر سے مریم صاحبہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. لاہور میں ٹی وی چینلز بھی ہیں, بڑے اسکول کالج بھی ہیں, میں نام نہیں لیتا ان کا. تو یہ تو کیا ہونے دیں گے یہ سب کچھ؟ اچھا, انہوں نے تو جو کچھ بنایا اپنی محنت سے بنایا ہے. سب نے اپنی محنت سے بنایا, آپ کر رہے ہیں, سب نے محنت سے بنایا. اچھی بات ہے. کس نے محنت سے بنایا ہے؟ چھٹ جاؤ صابر صاحب, ادھر پروگرام روک لو. کس نے محنت سے بنایا؟ پھر میں اس کی محنت کے سلسلے بنانا شروع کر دوں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا, انہوں نے محنت سے بنایا. میں ان کو بہت 1990 سے میں جانتا ہوں. اچھا یار, ہم نے کسی کا نام نہیں لیا, آپ ان پہ ایک پروگرام رکھ لیں, ان پہ ایک پروگرام رکھ لیں, میں بتاؤں گا پھر محنت کتنی کس دور میں ہوئی اور کس. اچھا بھٹی صاحب, نہیں رک جائے, ہم نے کسی کا نام نہیں لیا پلیز. اور یہ صابر ذرا عمران خان صاحب نے بات کی نام لینا, اور میں بھی نہیں نام لینا, میں آپ سے زیادہ ڈرتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلے میں خان صاحب کی بات کرتا ہوں. یہ بات ان کی صحیح ہے کہ صرف آپ دیکھیں نا کہ وہ سیکٹری فائنانس تھے نا رئیسانی بلوچستان کے, 70 کروڑ روپے نکلا ان کے گھر سے. 1 ارب روپے کا دوسرا جو وعدہ معاف گواہ بنے ہیں, 1 ارب روپے کی پلی آف بارگین کی ہے وہ. ادھر اسلام آباد میں کچھ گھروں میں جا کے آپ جائیں تو بڑے بڑے بکسے ہیں جس میں یوروز اور ڈالرز اور پتہ نہیں ادھر بھی کروڑوں ڈالر نکل آئیں گے اگر جانے دیا جائے تو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام آباد کے بہت سارے گھروں کی بیسمنٹس میں یہ دولت کے انبار پڑے ہیں, محفوظ کیے ہیں لوگوں نے مختلف کرنسیز کے. تو یہ واقعتاً اگر یہ پیسہ
آپ صرف بلوچستان کو لے لیں 2 ارب روپے آپ پنجاب کا نام نہیں لیتے, بھاگ بھاگ کے بلوچستان جاتے ہیں یار بڑا صابر صاحب, آپ بھی ڈرتے ہیں پنجاب کا نام لینے سے. 2 ارب روپے کرپشن کی بات ہو رہی ہے نا, تو کرپشن پنجاب میں تاخیر ہو چکی ہے. میں سن تو لیں 2 ارب روپے جو برآمد ہوا ہے وہی ایجوکیشن پہ لگ جائیں تو بلوچستان میں کتنے تعلیمی ادارے کھلیں گے. پنجاب کی بات کریں تو پنجاب اس کو آپ کئی گنا ضرب دے لیں نا. تو کریں نا, مثال پنجاب کی دیں, چھوٹی جگہ کی مثال دیں. بلوچستان ایک چھوٹا سا مثال دے کہ میں نے جو حقیقت ہے جو ایک ہاتھ میں اس کی. ٹھیک ہے. دوسرا میں وہ بات پھر کہوں گا کہ 20 سیکنڈ, ہاں 20 سیکنڈ, تو وہ سارا کچھ محنت سے بنا ہے, اس طرح نہ کریں. بہت بہت شکریہ صابر شاکر, بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب. انشاءاللہ کل پھر رپورٹرز میں ملاقات ہوگی.